अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खुला रखना बाय इकबाल बानो, एपिसोड 9। मैंने हमेशा अपनी अना को कुचला है, अपने हाथों अपनी खुददारी को रोंदा है और तन्हाइयाँ गवाह हैं कि मैं बहुत रोई हूँ। अगर यही सब कुछ आइंदा भी मेरा मुकद्दर है तो यूं ही सही कि कुछ लोगों की किस्मत में यही कुछ लिखा होता है। मैंने तो कभी उन दुखों के स्याह रात की सहर होने की दुआ नहीं की। सहरा की आंखें जब छलकने लगी। नहीं नहीं, सहर जरूर होगी सारा, तुम अच्छी उम्मीद रखो। शहरी जल्दी से बोली, आप अब्बा जी से बात कर लीजिए, वो अगर ना माने तो। शहरी ने पूछा, तो फिर यही होगा, मैं अपने मुकद्दर पे शाकर हो जाऊंगी। अब ज़रूरी तो नहीं कि जिसे चाहा जाए वो मिल भी जाए। ये नामुमकिन नहीं है साहरा। हमाद अहमद लब भींच गए। फिर उसकी आवाज़ भरा गई। हमाद अहमद चंद लम्हों तक उसे देखते रहे और फिर बड़े अज़म से बोले, मैं मियाँ जी से हारना नहीं चाहता साहरा। इस हार से तो बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी हार दूँ या ख़ुद को ख़त्म कर लूँ, मगर मैंने ये अहद किया है कि मियाँ जी की मर्ज़ी नहीं चलने दूँगा। मैं फवाद भाई की तरह कठपुतली नहीं हूँ, जो चाहूँगा वही करूँगा। हमाद अहमद के लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। साहिरा कांप कर रह गई। वो खुद भी तो किसी सूरत हमाद अहमद से दूर होने का तसव्वुर ना कर सकती थी, और फिर इस वक्त जबकि मंजिल बहुत करीब आ गई थी। हमाद अहमद ने उससे उसे मांगा था। अब भला मिली हुई मंजिल को ठकराना कहाँ की दानिशमंदी थी। जो होगा देखा जाएगा। मुझे हमाद अहमद की बात मान लेनी चाहिए। दिल ने सरगोशी की। हालांकि उसे इल्म था कि जो लोग दिल की बात मानते हैं वो नहायत कमज़ोर होते हैं, और साहिरा भी इस लम्हे अपनी मोहब्बत के सामने नहायत बोधी साबित हुई। वो खुद को बर्बरी ही जैसा महसूस कर रही थी, और अगले लम्हे उसकी सितारा आंखों से बरसात शुरू हो गई। वो शायरी का हाथ हमें बेचैनी से कह रही थी, टूटा तो हूँ मगर अभी बिखरा नहीं फ्राज, मेरे बदन पे जैसे शिकस्तों का जाल हो। और ये उसकी रजामंदी का पहला इकरार था। उस कमज़ोर से लम्हे में वो अपना सब कुछ हार गई थी। अपनी मता, अपना दिल उसने हमाद अहमद के कदमों तले बिछा दिया था। हमाद अहमद ने शायरी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे, मगर लबों पर बाई की फतह के मुस्कुराहट के फूल सजा दिए थे। लड़कियां तो हमेशा मोहब्बतों में हारती आई हैं ना। कभी बाइयों की मोहब्बतों की खातिर मगलूब होती हैं, और कभी वालदैन की मोहब्बत पर मजबूर होकर अपनी मोहब्बत का गला घूंट देती हैं। बेटियों से ज़्यादा मजबूर इस कुर्रा अर्ज पर और कोई हस्ती नहीं है। सारा, हमाद अहमद ने धीरे से साहिरा को पुकारा, अगर तुम्हारा दिल मेरा साथ नहीं चाहता तो तुम बेशक इनकार कर दो। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता और ना ही खुद गर्ज बनना चाहता हूँ। मेरा दिल क्या चाहता है? साहिरा ने सर उठाकर भीगी आंखों से उन्हें देखा। मैं चाहती हूँ अपने दिल का गला घूंट दूँ, जो आए दिन मेरे खिलाफ साजिशें करता रहता है। साहिरा ने हथेली से अपनी आंखों को मसलते हुए कहा, तो हमाद अहमद उसकी बेबसी पर हंस दिए। कितनी मजबूर थी वो। दिल उनका साथ चाहता था, मगर दिमाग में हलचल मची हुई थी। उसे मालूम था कि दिल की बात मानने वाले हमेशा ठोकर खाते हैं, मगर वो क्या करती। ये उम्र ही ऐसी होती है, कच्ची उम्र कहा जाता है इसे, जब हर लड़की अनदेखी खुशबू से मदहोश हो जाती है। और यही खुशबू आज उसका हिसार कर रही थी, नरम नरम भीनी भीनी सी खुशबू। और जब इस उम्र में ठोकरें लगती हैं तो दिल के साथ साथ रूह भी पार पारा हो जाती है। यूं भी जब तक ठोकर ना लगे जिंदगी का शऊर ही कब आता है। इस उम्र में नसीहतें भी तो बुरी लगती हैं, और नसीहतें करने वाले जहर से भी बुरे। मैं आज ही तुम्हारे अब्बा जी से बात करूंगा, बेहतर, और अगर वो ना माने तो सारो तुम्हें वही करना है जो बाई चाहते हैं। शहरी ने उसका हाथ थाम कर कहा, और वो बस उसे देख कर रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो दो मोहब्बतों के बीच फंस कर रह गई थी, पर उसने हमाद अहमद को लरजते हाथों से अपने वालिद की दुकान का एड्रेस लिख के दे दिया। दोपहर को अब्बा जी 2 घंटे के लिए घर आ जाते हैं, तब दुकान पर कौन होता है, और मुलाजिम है वहाँ, साहिरा ने जवाब दिया।
ٹھیک ہے، میں شام کو چلا جاؤں گا۔ حماد احمد نے کاغذ کا پرزہ اپنے پاکٹ پرس میں رکھتے ہوئے کہا۔ اکیلے ہی؟ ساحرہ نے بیگی بیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ کیا ابھی سے بارات لے کر جاؤں؟ وہ شوق ہو گئے اور ساحرہ نے شرما کر نگاہیں جھکا لیں۔ ویسے بھی وہ نظر ملا کر حماد احمد سے بات نہ کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی آنکھوں میں اس قدر چمک ہوتی کہ ساحرہ کی آنکھیں چندیا جاتی تھیں، اور حماد احمد کو اس کی یہی ادا تو پسند تھی کہ وہ گھبرا سی جاتی تھی۔ آپ عادل بھائی کے ساتھ جائیں تو بہتر ہے، شہری نے رائے دی۔ تمہارا دماغ تو کمپیوٹر ہے شہری، فٹافٹ منصوبہ بنا لیتی ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کتنے کام کی ہوں، شہری اترا کر بولی۔ ہاں بھئی، تمہاری اہمیت کا تو ہمیں ویسے بھی احساس ہے۔ کیوں ساحرہ؟ حماد احمد نے ساحرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ لاجونتی کے پودے کی طرح اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ بھائی، بہت بھوک لگ رہی ہے، چلو لنچ کرتے ہیں۔ شیزان اورینٹل میں نا؟ شہری نے خوش ہو کر پوچھا۔ نہیں نہیں شہری، بہت دیر ہو جائے گی، ساحرہ نے گھبرا کر کہا۔ بھئی جب ہم ساتھ ہیں تو پھر کاہے کی فکر؟ تم سمجھو نا شہری، ساحرہ منمنائی۔ ویسے بھی دیر ہو گئی تھی اور خوف کے سائے اس کے دل پر سانپ کی طرح لہرا رہے تھے۔ بس چپکی بیٹھی رہو، چلے بھائی، شہری نے اسے ڈانٹ دیا اور وہ ہمیشہ کی طرح ہار گئی۔ یہی تو وہ ہستی تھی جس کے سامنے وہ ہمیشہ ہارتی آئی تھی، اور اب اس کے ساتھ حماد احمد بھی تھے، ان کے سامنے بھی اسے ہارنا ہی تھا، مگر اس ہار میں بھی ایک لطف سا تھا، عجیب سی شادمانی تھی، وجود میں نشہ دوڑ رہا تھا، اور یہ سب اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ حماد احمد نے اس کے سرخ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے موٹر سٹارٹ کر دی۔ اے سلمیٰ، عابدہ بیگم دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی ہوئی سلمیٰ کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ جی مما جان۔ سلمیٰ نے ان کی طرف دیکھا۔ تم سے بیٹا ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مگر عابدہ بیگم کا لہجہ ریشم کی طرح نرم تھا۔ ضرور ضرور، سلمیٰ نے چاول صاف کرتے کرتے ایک دم ہی ہاتھ روک لیا۔ تم نے فرید کو تو اچھی طرح دیکھا ہوا ہے نا؟ عابدہ بیگم تمہید میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ کئی ماہ سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، عابدہ بیگم ہکلا کر بولی۔ وہ کیوں؟ سلمیٰ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بس، عابدہ بیگم ایک لمحے کے لیے ہچکچائیں اور پھر ایک دم ہی بول پڑی۔ وہ ساحرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہائے، وہ تو 2 بچوں کا باپ ہے ممانی۔ سلمیٰ نے گھبرا کر دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو کیا ہوا؟ میں بھی تو 2 بچوں کے باپ سے بیاہی تھی، عابدہ بیگم منہ بنا کر بولی۔ یوں بھی آج کل اچھے رشتے ملتے ہی کب ہیں، فرید تو پھر دیکھا بالا ہے، عیش کرے گی ساحرہ۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ ساحرہ کو چاہتا بھی بہت ہے، جہیز وغیرہ کا بھی کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ یوں بھی ہمارے پاس رکھا ہی کیا ہے، جو کچھ تھا وہ تمہارے ماموں نے دکان میں لگا دیا۔ یوں بھی سمجھ لو کہ زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا، سستے میں چھوٹ جائیں گے۔ ٹھیک ہے ممانی، اگر ایسا ہے تو اپنے ماموں سے بات کر، وہ سلمیٰ کا گھٹنا دباتے ہوئے بولی۔ آپ نے نہیں کی؟ میری تو ہمت ہی نہیں ہوئی اب تمہیں انہیں سب کچھ بتا دینا۔ مگر میں کیسے کہوں؟ سلمیٰ ہکلا کر رہ گئی۔ دیکھنا سلمیٰ، میرے بھائی کا اجڑا گھر بس جائے گا، میرا ایک ہی بھائی ہے، اسے اکیلا دے کر بہت دل دکھتا ہے۔ عابدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سلمیٰ ان کے آنسو دیکھ کر تڑپ ہی تو گئی۔ بس ممانی، روئے مت، تو وعدہ کر کہ تو اپنے ماموں سے بات کرے گی۔ اب یہی دیکھنا، کل شاہی قلعہ جانے کی اجازت دے دی، ورنہ مجھے تو کبھی نہ جانے دیتے۔ میں نے شکوہ کیا تو کہنے لگے کہ بیٹیوں کی بات نہیں ٹالی جاتی۔ یوں بھی کہاں جاتی ہوں ان کی اجازت کے بغیر۔ عابدہ بیگم جو سارا دن محلے میں پھرتی تھیں صاف جھوٹ بول رہی تھی، اور سلمیٰ آہستہ آہستہ موم ہوتی جا رہی تھی۔ جب تم منا لو اپنے ماموں کو تو جو چاہے لے لینا فرید سے، عابدہ بیگم نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا۔ میں تو جھمکے لوں گی، وہ کٹوری والے۔ سلمیٰ کے منہ میں پانی آ گیا، یوں بھی وہ بہت لالچی تھی۔ چلو جھمکے ہی صحیح، وہ بھلا منع کرے گا؟ بہت بادشاہ دل والا ہے میرا بھائی، عابدہ بیگم نے اسے لائن پر آتے دے کر اتراتے ہوئے کہا۔ آج ہی بات کرنا اور ماموں کو منا کر ہی چھوڑنا۔ آپ فکر نہ کریں، ایسا ہی ہوگا۔ سلمیٰ جھمکوں کا تصور کر کے ہنس دی۔ اسی لمحے شمس الرحمن آ گئے اور اندر کمرے میں چلے گئے۔
سلمیٰ نے تمام ہمتیں مجتمع کر کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا اور ان سے بات کرنے کا سوچا۔ ماموں؟ انہوں نے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ ایک بات کہوں؟ ہاں ہاں ضرور کہو، بھلا پوچھنے کی کیا بات ہے؟ وہ محبت سے بولے۔ اب ساحرہ بڑی ہو گئی ہے، آپ نے کیا سوچا اس کے بارے میں؟ سلمیٰ نے ان کے دل پر کمان پھینکی۔ شمس الرحمن کے ہاتھ میں گلاس کپ کپا کر رہ گیا اور وہ دل میں سوچنے لگے، میں تو ہر وقت اسی کے متعلق سوچتا رہتا ہوں۔ مجھے خود احساس ہے کہ وہ بڑی ہو گئی ہے، 20 کا سن عبور کر چکی ہے، مگر میں کیا کروں؟ ساحرہ تو وہ بیری ہے جس پر اب تک کوئی پتھر ہی نہیں آیا۔ اور بات تو یہ تھی کہ انہوں نے خود تنہائی میں کئی بار رشتہ داروں کے لڑکوں پر نظر دوڑائی، مگر زیادہ تر لڑکے چھوٹے تھے، اور جو سارے برابر کے تھے وہ یا تو نکمے تھے یا پھر معمولی پڑھے لکھے تھے، جبکہ انہوں نے تو رشتوں ہی کے انتظار میں ساحرہ کو BA تک پڑھا لیا تھا، اور اب بھی دور دور تک کوئی نظر نہ آتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں ماموں؟ سلمیٰ نے انہیں خیالوں میں غرق دیکھ کر پوچھا۔ ہیں؟ ہاں، ساحرہ ہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کوئی جوڑ کا لڑکا نظر ہی نہیں آتا۔ وہ اداسی سے بولے۔ ماموں آپ بھی کمال کرتے ہیں، سلمیٰ ان کی بات کاٹ کر بولی۔ ہم غریب لوگ ہیں، متوسط طبقہ کے لوگ، سفید پوش لوگوں کے ہاں رشتے بھی انہی جیسے آتے ہیں، اور رشتے ناتے اپنے ہی جیسوں میں کرنے چاہیے تاکہ سر نہ جھکا رہے، بلکہ انسان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اب اونچے گھرانے کے انتظار میں کیا آپ اسے بوڑھی کریں گے؟ سلمیٰ نے جلدی جلدی بات مکمل کی۔ تمہاری نظر میں ہے کوئی؟ شمس الرحمن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سچ سلمیٰ، میں خود جلد سے جلد اس بوجھ کو اتارنا چاہتا ہوں۔ ان کے چہرے سے اضطراب جھلک رہا تھا۔ وہ ہیں نا مومانی کے بھائی فرید؟ نہیں سلمیٰ، وہ ہاتھ اٹھا کر بولے۔ اس کا بھلا کیا جوڑ؟ بس آپ بھی کمال کرتے ہیں ماموں، سلمیٰ جلدی سے بولی۔ اچھا خاصا آدمی ہے، اچھا کماتا کھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خود اس کی اپنی خواہش ہے۔ صرف 2 لڑکیاں ہیں، اور یوں بھی لڑکیوں اور توری کی بیلوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہو جاتی ہیں، اور چند سالوں بعد وہ اپنے گھروں کی ہو جائیں گی۔ پھر کون سے لڑکے ہیں، یہ کون سی جائیداد ہے جس کا بٹوارا ہوگا؟ سلمیٰ نے پرزور انداز میں فرید کی وکالت کی، اور دروازے کے قریب کھڑی عابدہ بیگم اش کر اٹھی۔ تمہیں علم ہے کہ وہ صرف میٹرک پاس ہے؟ وہ بولے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ کوئی ڈگریوں کو چاٹتا ہے کیا؟ اور پھر عورت چاہے کتنا بھی پڑھ لکھ لے، کرنا تو وہی چولہا ہانڈی ہے۔ میرے خیال میں ساحرہ کے لیے فرید سے اچھا رشتہ تو ملنے سے رہا۔ سب کو پتہ ہے کہ اللہ بخشے وہ اپنی مرحومہ بیوی کو کتنا چاہتا تھا اور خوش بھی رکھتا تھا، نہ کوئی روک ٹوک، نہ کوئی اور پابندی۔ بہت ہی پر اعتماد مرد ہے، اور ماموں ساحرہ عیش کرے گی۔ سلمیٰ جانتی تھی کہ لوہا گرم ہو تو اس پر مسلسل ضربیں لگانی چاہیے تاکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈالا جا سکے۔ سلمیٰ کی باتیں یقیناً شمس الرحمن کو اچھی لگ رہی تھیں، مگر ان کا دل سلمیٰ کی باتوں کی نفی کر رہا تھا۔ کہاں کومل سی ساحرہ اور کہاں وہ فرید؟ پہلی شادی بھی اس کی خاصی بڑی عمر میں ہوئی تھی، وہ تو مرنے والی کو کی زندگی نے وفا نہ کی، اور اب وہ ساحرہ کا امیدوار بن گیا تھا۔ بس آپ حامی بھر لیں ماموں، سلمیٰ انہیں سوچتے دیکھ کر بولی۔ بیٹا مجھے سوچنے تو دو، وہ مسکرائے۔ ٹھیک ہے، سلمیٰ نے کہا۔ اسے یہ نہ جانے کیوں یقین ہو گیا تھا کہ فیصلہ فرید کے حق میں ہوگا۔ پریشانی وہاں ہوتی ہے جہاں کئی پرپوزل آئے ہوئے ہوں اور ایک ہی چوائس ہو۔ یہاں تو ایسا کوئی چکر نہ تھا، پہلا اور آخری پرپوزل ہی تھا۔ سلمیٰ بہت خوش تھی اور تصور میں فرید سے خود کو خوبصورت سونے کے جھمکے لیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم ابا جی، ساحرہ کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ جیتی رہو۔ انہوں نے بیٹی کی طرف محبت سے دیکھا، جس کا چہرہ سرخ انار بنا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایسی انہونی سی چمک تھی جو آج سے پہلے انہوں نے نہ دیکھی تھی۔ وہ انہیں بہت ہی پیاری لگی اور وہ بیٹی کو دیکھتے رہ گئے۔ کیا اس کے قابل ہے فرید؟ انہوں نے بیٹی کو سرتاپا دیکھتے ہوئے سوچا۔ کہاں میدے سے گندی ہوئی ساحرہ اور کہاں وہ فرید؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی جوڑ تو ہو بھلا۔ اب ساحرہ مجھے اتنی باری بھی نہیں کہ بنا دیکھے بالے دھکیل دوں اندھے کنویں میں۔ چند لمحے پہلے وہ سلمیٰ کی جو باتیں دل میں اترتی محسوس کر رہے تھے، اب ساحرہ کے آتے ہی وہ
تمام دلیلیں بھگ سے اڑ گئی اور ساحرہ تو ان کے اس طرح دیکھنے پر چور سی بن گئی۔ اسے لگا جیسے ابا جی کو پتہ چل گیا ہو کہ وہ کہاں سے کسی سے مل کر آ رہی ہے، اس لیے وہ جلدی سے باہر چلی گئی۔ ماموں پھر سوچ لیں، سلمہ نے ساحرہ کے جاتے ہی انہیں پھر یاد لایا۔ پہلے تو ان کا جی چاہا کہ وہ انکار کر دے، مگر پھر خیال آیا کہ بھلا سوچ لینے میں کیا حرج ہے، ہوگی تو میری ہی مرضی سے۔ پھر فرید غیر تو نہیں، دیکھا بھلا آدمی ہے۔ ان کا ذہن دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ آر یا پار کی کشمکش انہیں شدید تھی کہ ابھی وہ کوئی حتمی فیصلہ نہ کرنا چاہتے تھے، وہ بیٹی کے لیے بہت سوچنا چاہتے تھے۔ تم ابھی جاؤ سلمہ، میں آرام کروں گا، انہوں نے تکیہ درست کرتے ہوئے کہا۔ سلمہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی، جہاں عابدہ بیگم شدت سے اس کی منتظر تھی۔ یوں بھی اسے مومانی کو یہ نوید سنانے کی جلدی تھی کہ ان کی خواہش جلد از جلد پوری ہونے والی ہے۔ سلمہ کو تو بس نہ چل رہا تھا کہ ادھر ماموں حامی بھریں اور ادھر ساحرہ فرید کا نکاح پڑھوا کر جھمکے حاصل کر لے۔ کتنی خواہش تھی اسے جھمکوں کی، اور خدا نے اس کی سن لی تھی کہ اب جلد ہی اس کی یہ خواہش پوری ہونے والی تھی۔ تبھی تو سلمہ کے قدم زمین پر ٹک نہ رہے تھے۔ وہ مسلسل 1 گھنٹہ سے بے مقصد سڑک پر ہی گاڑی دوڑا رہے تھے، اور جب وہ تیسری مرتبہ علامہ اقبال ٹاؤن کی طرف مڑے تو عادل نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یار حماد، آخر تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بے فکر ہو، اغوا کر کے نہیں لے جا رہا، وہ بولے۔ او ہو، تو ایسی کون سی خصوصیت ہے مجھ میں جو تم مجھے اغوا کرو گے؟ میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ تو صحیح، جانا کہاں ہے؟ کیا راستے بھول گئے ہو؟ انارکلی جانا ہے اور راستہ مجھے معلوم ہے۔ حماد احمد کے لب بھینچ گئے۔ پھر یہ کیا چکر ہے؟ ابھی وقت نہیں ہوا؟ انہوں نے کلائی گھڑی کی طرف دیکھا۔ یعنی انارکلی جانے کے لیے بھی وقت کی پابندی ضروری ہے؟ عادل نے حیرت سے پوچھا۔ یہ بات نہیں، مجھے دراصل بہت ضروری کام ہے۔ یہ تو تم 50 مرتبہ کہہ چکے ہو۔ مجھے بھی فضول میں آفس سے اٹھا لائے، اگر یوں ہی آوارہ گردی ہی کرنی تھی تو وہیں بیٹھے رہتے، میں اپنا کام ہی مکمل کر لیتا، مگر تم ہمیشہ ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ہو۔ مجال ہے کبھی میری بھی سن لو، اپنے ہی منواتے اور کرتے ہو، آخر میں بھی انسان ہوں۔ عادل بنا رکے پوری سپیڈ سے شروع ہو گیا، اور حماد احمد نے سگریٹ نکال کر سلگا لی۔ انہیں پتا تھا کہ عادل بہت غصے میں ہے، اور جب وہ غصے میں ہوتا تھا یوں ہی تیز گام کی طرح شروع ہو جاتا تھا۔ آخر بتاؤ بھی، میں پاگل ہوں کیا؟ کہاں جانا ہے؟ عادل تقریباً اپنے بال نوچتے ہوئے بولا، ساحرہ کے والد سے ملنا ہے۔ کیا؟ یہ کون ہے بھئی؟ عادل آنکھوں میں حیرت اور زبان میں لکنت لیے پوچھ رہا تھا۔ یا ردی، تو ناراض مت ہونا، بس تمہیں اس کے بارے میں بتا نہ سکا۔ یعنی وہ حسینہ ہے جسے تمہارے دل کے دروازے کی چابی مل گئی اور کھڑ سے اس نے تالا کھول لیا اور… بالکل۔ حماد احمد اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولے، یعنی تم نے چپکے چکر بھی چلا لیا، اور مجھے، جسے تم جانے جگر کہتے ہو، اس بات سے پوشیدہ رکھا؟ دیکھ لی تمہاری دشمنی، تمہاری دوستی کہ تم نے مجھ سے چھپایا۔ بس روکو گاڑی، آج سے سب کچھ ختم، عادل مصنوعی غصے سے بولا۔ یار سمجھنے کی کوشش کرو، حماد احمد نے نرمی سے سمجھایا۔ بس سمجھاؤ مجھے، وہ مصنوعی جلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ سچ، میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ تم کو بتا دوں، مگر… وہ کہتے کہتے ٹھہر گئے۔ ہاں گڑ لو کوئی جھوٹ، وہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر بولا۔ پہلے کچھ کہتا تو شاید جھوٹ بھی ہوتا، مگر اب جو بھی کہوں گا رتی سچ بولوں گا۔ اصل میں مجھے علم نہیں تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ حماد احمد نے گاڑی نیو کیمپس والے راستے میں ڈال دی۔ اب پتہ چل گیا ہے کیا؟ وہ بھڑک کر بولا۔ ہاں، آج ہی اس نے قرار کیا ہے، اور میں نے سوچا کہ اس کے والد سے ملوں۔ جوتے کھانے ہیں؟ نہیں، ساحرہ کو مانگنا ہے ان سے۔ تم بذات خود مانگو گے؟ عادل پر ایک کے بعد ایک انکشاف ہو رہا تھا۔ یہ کام تم کرو گے، اس لیے تمہیں لے جا رہا ہوں۔ حماد احمد نے گردن موڑ کر عادل کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ باولے ہوئے ہو؟ یعنی کہ مجھے لے جا رہے ہو؟ عادل سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ مجبوری ہے عادل، حماد احمد سنجیدگی سے بولے۔ بھائی میاں، یہ بزرگوں کے کام ہیں اور وہیں کرے تو بہتر ہے۔ مگر بزرگ مانے تب نہ، انہیں تو بس حکم دینا آتا ہے، ہماری وہ کب سنتے ہیں۔ بس ان کی خواہشوں پر قربان ہوتے رہو، اپنی امنگوں کو قتل کرتے رہو اور فرما بردار بن کر دعائیں لو۔
حماد احمد بولے، یہی دعائیں تو ہمیشہ صاحبان بن کر تنی رہتی ہیں، نہیں چاہیے مجھے ایسی دعائیں جن کے عوض مجھے اپنے دل میں مچلتی خواہشوں کا خون کرنا پڑے۔ حماد احمد نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور پھر اسے میاں جی کی ہٹ درمی کے بارے میں بتا دیا۔ وہ جوان تھے، ابھی تجربوں کی بٹی میں نہیں کودے تھے، اور یوں بھی اس عمر میں لوگ لمحوں میں اپنی خواہشوں کی تکمیل چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو خواب وہ دیکھیں فوراً ان کی تعبیر مل جائے۔ یہ نہیں جانتے کہ کسی خواب کی تعبیر کے لیے پوری زندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک خواب کی تکمیل کے لیے ساری عمر راہوں کے کانٹے چننے پڑتے ہیں، تب خواب حقیقت میں ڈھلتے ہیں۔ عشق آگ ہوتا ہے، وہ تو بس بھڑکتا ہے اور فوراً بسم کر دیتا ہے۔ محبت تکمیل چاہتی ہے۔ حماد احمد کے دل میں بھی ایسی ہی ایک آگ دہک رہی تھی، اور وہ آگ صرف اور صرف ساحرہ کے پیار سے ہی سرد ہو سکتی تھی، ورنہ تو اس آگ نے حماد احمد کے پور پور میں شعلے بھڑکا دیے تھے۔ زندگی کی خواہشوں میں سب سے بڑی خواہش بس ساحرہ کا حصول ہی تھا۔ عادل کو علم تھا کہ ساحرہ کی خواہش جو حماد احمد کے دل میں پارے کی طرح مچل رہی ہے، کچھ عرصے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ تبھی وہ اس سے سمجھا رہا تھا، دیکھو دوست، تم اپنی جگہ سچے ہو کہ اس کرہ ارض پر ساحرہ سے زیادہ حسین لڑکی اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہی۔ عادل نے اس وقت اب لفظوں پر زور دے کر کہا، اور نہ ہی کبھی نظر آئے گی۔ ان کے لہجے میں ہٹ درمی کی جھلک تھی۔ یہ دعویٰ مت کرو، وقت کے ساتھ ساتھ پسند بدل جاتی ہے۔ بدلتی ہوگی، پر میری پسند نہیں بدل سکتی کہ میں نے میچور ایج میں ساحرہ کو پسند کیا ہے، ٹین ایجر نہیں ہوں میں۔ وہ چیخ کر بولے، پھر بھی دوست تم میاں جی کی بات مان لو، مت کہو یہ جملہ مجھے۔ حماد احمد کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا بہتر خود ہی سوچ سکتے ہو۔ عادل نے جلدی سے ہار مان لی۔ اسے علم تھا کہ حماد احمد جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، انہیں سمجھانا فضول ہے، اور ایسا بارہا ہو چکا تھا۔ حماد احمد اپنے لیے راستے خود ہی منتخب کرتے تھے، اور اپنے فیصلوں پر وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے تھے۔ اور اب تو شمس الرحمان صاحب سے بات کرو گے؟ حماد احمد نے اپنا مقصد دہرایا۔ یار کیوں پھنسوانا چاہ رہے ہو مجھے؟ کوئی تجربہ نہیں ہے کہ کس طرح کسی کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے۔ جب بات کرو گے تو سب جان جاؤ گے، وقت آئے تو۔ حماد احمد نے حتمی فیصلہ کر دیا۔ اور ابھی وہ وقت بہت دور ہے حماد۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابھی میرا بیٹا صرف 2 ماہ کا ہے، آہستہ آہستہ سب سیکھ لوں گا، وہ بڑا تو ہو لے۔ عادل نے مسخرے پن سے کہا، تم میرے دوست ہو، باپ نہیں، سمجھے؟ حماد احمد نے حلق سے ابلتے قہقہے کو بڑی مشکل سے روکتے ہوئے بظاہر غصے سے کہا، تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو حماد۔ عادل منمنایا، جیسے کہ حماد احمد اسے سولی پر لٹکانے کے لیے لے جا رہے ہوں۔ کہہ جو دیا کہ میں جو چاہتا ہوں وہی کرو۔ حماد احمد جھنجھلا کر بولے، تم نہیں مانو گے؟ بالکل بھی نہیں۔ حماد احمد کی آنکھوں میں بے شمار آرزوؤں کے چراغ چل رہے تھے، اور چہرے پر محبت دنک رنگ بن کر بکھری ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ساحرہ کے ابا نہ مانے تو؟ عادل ایک دم ہی ان کی بات مان گیا، مگر ساتھ ہی اپنے خدشے کا اظہار بھی کر دیا۔ یہ پھر دیکھی جائے گی، وہ بولے، اور چند لمحے بعد ہی انہوں نے موٹر پارکنگ میں روک دی۔ یعنی تمہارے سسر سے ملنے کا وقت ہو گیا ہے؟ عادل شرارت سے باز نہ آیا۔ حماد احمد نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ دیکھو یار، پٹوا مت دینا۔ عادل ان کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، تم کیوں مرے جا رہے ہو آخر؟ حماد احمد سچ مچ غصے میں آ گئے۔ وہ حماد، اصل میں بھی اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچے کو یتیم کرنا نہیں چاہتا۔ عادل نے لہجے کو گلوگیر بناتے ہوئے کہا، تو حماد احمد باوجود بے تحاشا غصے کے بھی ہنس دیے۔ تم مجھے لے تو آئے ہو، مگر یہ تو ڈسکس کر لیتے، کہنا کیا ہے؟ ہاں دیکھو، عقل ہی خبت ہو گئی۔ حماد احمد کو واقعی افسوس ہوا کہ وہ پہلے ہی عادل سے وہ جملے ڈسکس کر لیتے جو اسے کہنے تھے، ورنہ وہ تو بہت ہی دھڑلے اور بے تکے طریقے سے نہ جانے کیا کچھ کہہ ڈالے گا۔ جلدی سوچو، ایسا کرو کہ انہیں چائے کی دعوت دے دو۔ عادل نے گال کھجاتے ہوئے کہا، پھر کسی کافی ہاؤس کی ٹیبل پر مانگ لو تم اپنی پسند کو، تاکہ کوئی تھپڑ وغیرہ بھی پڑے تو شریف لوگ بچا تو لیں۔ ہاں یہ بہت مناسب ہے۔ حماد احمد نے ایک دم ہی اس کے مشورے کو اوکے کر دیا کہ ایک تو وقت کم تھا، دوسرے وہ جلد از جلد آس و نراز کی کیفیت سے نکلنا چاہتے تھے۔
انہیں شمس الرحمان اینڈ کو تلاش کرنے میں کوئی بھی پریشانی نہ ہوئی تھی۔ آئیے جناب، ایک نوعمر سیلز مین نے وہاں موجود خواتین کو کپڑا دکھاتے دکھاتے عادل کو مخاطب کیا، جو دکان کی پیشانی پر لکھا نام پڑھنے میں مصروف تھا۔ یہی ہے حماد؟ عادل نے تقریباً جھنجھوڑ ہی ڈالا۔ دھیرج یار۔ حماد احمد نے بہادر بننے کی کوشش کی۔ ان کی نظریں دکان میں ایک سائیڈ میں نشست پر بیٹھے ادھیڑ عمر کے شخص پر پڑیں تو وہ جان گئے کہ یہی ہیں شمس الرحمان، جن کے ہاتھ میں ان کی خواہش کی زندگی اور موت کی ڈور تھی۔ شمس الرحمان اس وقت حماد احمد کو وہ بادشاہ لگے جو ان کے مطالبے پر خوش ہو کر ان کا دامن موتیوں سے بھی بھر سکتے تھے اور خفا ہو کر کوڑوں کی سزا بھی سنا سکتے تھے۔ خواہشیں اگر پوری نہ ہوں تو نا حاصل کی تڑپ کوڑوں ہی کی طرح تو دل پر پڑتی ہے نا۔ بات کرو نا، عادل نے ٹھوکا دیا۔ تم کرو۔ حماد احمد جو بہت اعتماد سے یہاں آئے تھے پر نہ جانے کیوں اب بری طرح گھبرا رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے بھرے بازار میں انہیں چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ فرمائیے، کیا چاہیے آپ کو؟ شمس الرحمان نے خود ہی ان کی کشمکش دور کی۔ وہ جی، آپ تھوڑا سا وقت ہمیں دیں گے؟ عادل نے منمناتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ انہوں نے ابرو چڑھا کر نخوت سے سوال کیا۔ آپ شمس الرحمان صاحب ہیں نا؟ عادل نے پوچھا تو وہ ہنس دیے۔ واہ برخودار، پہلے کرنے والا سوال بعد میں کر رہے ہو۔ جی ہاں، میں ہوں۔ حکم کیا ہے؟ حکم نہیں، التجا ہے۔ حکم نہیں، التجا ہے۔ آپ ذرا ہمارے ساتھ باہر تک چلیں گے؟ عادل نے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آپ ہمیں غلط نہ سمجھے، عادل جلدی سے بولا۔ دراصل دیکھیے، حماد احمد گھبرا کر درمیان میں بول پڑے کہ پتہ نہیں عادل کیا کچھ کہہ دے۔ میں شہری یعنی شہرزاد کا بھائی ہوں۔ شہری اور مس ساحرہ کلاس فیلوز ہیں۔ حماد احمد نے فوراً اپنا تعارف کرایا۔ اوہ، بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر۔ شمس الرحمان کا لہجہ فوراً ہی مشفقانہ ہو گیا۔ انہوں نے عادل حماد احمد سے مصافحہ کیا۔ وہ شہری کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ گھر میں عموماً ساحرہ اور عابدہ بیگم اس کا ذکر کرتی تھیں، اور ایگزام کے لیے جب وہ کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے ان کے ہاں آتی تھی تو وہ بارہا شہری سے ملے تھے۔ آپ بیٹھیے نا، ٹھنڈا منگواؤں یا چائے؟ انہوں نے پیار سے حماد احمد کو دیکھا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ چائے پئیں، عادل نے کہا۔ دیکھیے نا، دکان صرف آدھے گھنٹے کی، ہم آپ کو زحمت دیں گے۔ حماد احمد لجاجت سے بولے، وہ جو ہمیشہ حکم دینا جانتے تھے آج کس طرح منت کر رہے تھے۔ انہیں خود بھی حیرت تھی، یہ محبت انسان کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتی۔ پھر خاصی پس و پیش کے بعد شمس الرحمان مان گئے۔ میں ابھی آتا ہوں ظفر، تم دکان کا خیال رکھنا، انہوں نے اپنے ملازم لڑکے سے کہا۔ فکر نہ کریں جی، وہ بولا، اور پھر وہ ان دونوں کے ساتھ چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد فورٹ گرل میں ایک میز کے گرد وہ تینوں بیٹھے چائے پی رہے تھے، اور تب موقع پاتے ہی عادل نے کہہ دیا، وہ انکل، میرا دوست شادی کرنا چاہتا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، مگر یہ بات مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ ہے نا ضرورت، حماد آپ کی ساحرہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جی؟ شمس الرحمان کی آواز حلق میں گھٹ گئی۔ ہاں جی، بس جلد از جلد، یعنی اس ہفتے میں، عادل بولے گیا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میرا دوست ساری زندگی خواہشوں کی آگ میں جلتا رہے گا۔ آپ بس اسے اپنی فرزندی میں لے لیں۔ رشتہ مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا برخودار، شمس الرحمان کوساروں کی سے سختی سے کہہ رہے تھے۔ نہ ہی شادیاں گڈے گڑیا کا کھیل ہوتی ہیں، پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ رشتے ناتے یوں سرے راہ طے نہیں کیے جاتے۔ اگر حماد احمد میری بیٹی سے شادی کے خواہش مند ہیں تو اپنے بزرگوں کو بھیجیں، وہ قدرے برہمی سے بولے۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ بزرگ نہیں مانتے۔ ایک دم ہی عادل کے لبوں سے نکلا۔ اس نے گھبرا کر حماد احمد کی طرف دیکھا، جن کا چہرہ سلیٹ کی طرح صاف تھا، جس پر کوئی جذبہ یا غصہ تحریر نہ تھا۔ انہوں نے سنا، شمس الرحمان کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، جو وہ نہیں مانتے، ہر کوئی اپنے جیسوں ہی میں اچھا لگتا ہے، اور یوں بھی اگر اونٹ سے دوستی کر لوں تو گھر کے دروازے اونچے بنوانے پڑتے ہیں، اور مجھ میں اتنی سخت نہیں ہے۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ بزرگوار سمجھنے کی کوشش کریں، عادل نے کہنا چاہا۔ تم کل کے بچے مجھے کیا سمجھاؤ گے؟ میں جانتا ہوں، آج کل کے دل پھینک نوجوانوں کو جہاں اچھی صورت نظر آتی ہے وہیں کمندے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے تیز نظروں سے حماد احمد کو گھورا۔ عادل ایک دم ہی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ مگر حماد نے کمند تو نہیں ڈالی۔ اگر یہ کمند ڈالتا تو آپ کی بیٹی کو اسیر کرنے کی کوشش کرتا،
اس نے تو سچائی کی راہ اپنائی ہے اور یہ اس کا جذبہ ہی ہے جس نے اسے آپ کے سامنے سوالی بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ سنو میاں، جذبات کا سہارا لے کر جو محل بنائے جاتے ہیں وہ وقت کی تیز لہروں کے ریلے میں تباہ ہو جاتے ہیں، بعد میں صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دوست پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہے۔ جو لوگ بزرگوں کا کہنا نہیں مانتے وہ پچھتاووں کی مالا گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ خیر، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، میری طرف سے انکار ہے۔ شمس الرحمن فیصلہ کن لہجے میں بولے اور پھر ان کا جواب سننے کے لیے رکے نہیں بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے فورٹ گرل سے نکل گئے۔ عادل کرسی پر ڈھہسا گیا۔ حماد احمد اور عادل دونوں ہی اپنے آپ سے شرمندہ تھے۔ ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھتے لمحے سسکتے ہوئے بیان کر رہے تھے، مگر چار سو خاموشی تھی اور یہ خاموشی ان کے وجود کو چھید رہی تھی۔ اس موت کی سی خاموشی سے گھبرا کر عادل نے حماد احمد کی طرف دیکھا جو میز پر کونیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھے تھے۔ حماد، عادل ان کی اندرونی کیفیت پر دکھی ہو گیا۔ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ سچ یار، میں نے پورے خلوص سے اور ذہن کو قابو میں رکھ کر وہی باتیں کی جن سے انہیں راضی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے تم سے شکوہ کیا؟ حماد احمد پھیکی مسکراہٹ سے بولے۔ عادل نے دیکھا کہ مارے ضبط کے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پھر تم چپ کیوں ہو؟ عادل نے پرتشویش لہجے میں سوال کیا۔ اگلا قدم سوچ رہا ہوں۔ ان کا لہجہ ٹھنڈے پانیوں جیسا تھا۔ کیسا قدم؟ عادل نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کورٹ میرج۔ حماد احمد کے لبوں سے یہ جملہ اس طرح پھسلا جیسے گھڑے سے پانی پھسلتا ہے۔ تو کیا ساحرہ مان جائے گی؟ ہاں، اس نے یہی کہا تھا۔ اگر اس کے والد نہ مانے تو وہ میرے فیصلے پر سر جھکا دے گی۔ یوں بھی لوگ آج کل شرافت کی زبان نہیں سمجھتے نا۔ حماد احمد کے لب بھیج گئے۔ ایک کوشش اور کر لیں، تم اس کی ماں سے مل لو۔ عادل نے راہ دکھائی۔ جب باپ نہیں مانا تو وہ ستیلی ماں کب مانے گی؟ او آئی سی۔ عادل کے ہونٹ سیٹی بجانے کے انداز میں سکڑ گئے۔ یہ ہے اس کے باپ کی چاہت، کہتی ہے مجھے ابا میاں بہت چاہتے ہیں۔ حماد احمد مسخر سے بولے۔ حماد، کسی باپ کو اولاد بری نہیں لگتی۔ ہمیشہ والدین اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے ہی سوچتے آئے ہیں، اور شمس الرحمن نے اگر ایسا کہا ہے تو میرے خیال میں یہ ان کا بہتر فیصلہ ہے۔ عادل ٹھہرے ہوئے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ ظاہر ہے، کیا سیکیورٹی ہے ان کی بیٹی کے مستقبل کی؟ میں اپنے نام کی جائیداد، حماد نے پرتفکر انداز میں کہا۔ پہلے یہ بتاؤ وہ جائیداد تمہارے نام بھی ہے؟ نہیں ہے تو ہو جائے گی۔ ان کا انداز پرسکون تھا۔ خدشات کے پتھروں سے گھروں کی عمارتیں نہیں چنی جاتی۔ پھر یہ تو سوچو کہ وہ بیٹی کے باپ ہیں۔ عادل نے دلیل پیش کی۔ آخر مجھ میں کیا حامی ہے؟ کیا میں ساحرہ کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا؟ میں میاں جی کا محتاج تو نہیں ہوں نا؟ دوست، روٹی کے علاوہ بھی اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ مشرقی لڑکی کی شادی تو ایک شخص سے ہوتی ہے مگر اسے خوش پورے خاندان کو رکھنا پڑتا ہے، اور اس کوشش میں خود کو مٹا دیتی ہے۔ یہ تو میں اس سے کہہ چکا ہوں۔ اور جب بہو والدین کی پسند کی بجائے بیٹے کی پسند ہو تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تانے لڑکی کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو میرے یار، تم ایسی لڑکی کو اپناؤ جسے تمہارے والدین بھی پسند کریں، یعنی مشترکہ پسند ہو تو چین کی بنسی بجاؤ گے میری طرح۔ میاں جی اور ماں جی کی پسند سوائے سنہری بلا کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور عادل، مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں کنوارا ہی مر جاؤں۔ حماد احمد کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ نہ دوست، ایسا مت کرنا۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ کورٹ میرج کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے تمہاری محبت پر۔ یا تو کوئی پسند نہ آئی تھی یا تم اس قدر مجنوں کے باپ بنے ہوئے ہو۔ تم نہیں سمجھ سکتے جو آگ میرے دل میں بھڑک رہی ہے۔ انہوں نے پیکٹ میں سے سگریٹ نکالا۔ اس آگ سے تم اس معصوم لڑکی کو کیوں جلاتے ہو؟ ایک محبت کی خاطر اسے کیوں اتنی محبتیں چھوڑنے پر مجبور کرتے ہو؟ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ نہ ملی تو میری روح مر جائے گی، اور میں روح کی موت نہیں چاہتا۔ حماد احمد نے سگریٹ کا لائٹر کا شعلہ دکھاتے ہوئے کہا۔ مرد بنو دوست۔ عادل نے ان کا کندھا تھپکا۔ مرد ہوں اور اپنی پسندیدہ چیز چھین لینا چاہتا ہوں۔ حماد احمد کی آنکھوں میں ایک دم لہو اتر آیا۔ نہیں، تمہیں شمس الرحمن کو بتا دینا چاہیے تھا کہ سارا بھی تمہیں پسند کرتی ہے، عادل نے کہا۔
حماد احمد خاموش ہی رہے تو وہ بولا، اب بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے صرف اتنا کہا کہ تم اسے اپنانے کے آرزو مند ہو؟ اگر تم بتا دیتے تو شاید وہ اپنے فیصلے میں لچک پیدا کر لیتے۔ میں نے جو کیا بہتر کیا، اور یہ سب تو شمس الرحمان صاحب کو اس وقت پتہ چلے گا جب ساحرہ ان کا گھر چھوڑ دے گی۔ حماد احمد کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ انہوں نے میز سے چابیاں اٹھائیں اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ عادل نے بل ادا کیا اور پھر دونوں فورٹ گرل سے باہر نکل آئے۔